बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2024 में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सच होती नजर आती है। रिवायत है कि हजरत तलहा बिन मालिक की आजाद करदा लौंडी उम्मे हरीर बयान करती हैं, मैंने अपने मालिक को बयान करते सुना। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबों की हलाकत कुर्ब क़यामत की अलामत है। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि रवायात के मुताबिक पूरी उम्मत खैर है, लेकिन और अरब उस खैर की भी खैर हैं, लेकिन साथ ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस भी बयान करते हैं जिनसे अरब के हलाक होने की शहादतें मिलती हैं। आपको बताते चलें कि सऊदी हुकूमत ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी ना हो। एक हिंदू भारतीय औरत जिसका नाम समीरीती ईरानी, उसे नंगे सर पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ मदीना मुनव्वरा, मस्जिद कुबा और ओहद पहाड़ का दौरा करवाया गया है। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताते चलें कि ये दुनिया की वो वाहिद औरत बन गई है जो यूं मुकद्दस मकामात के करीब गई है, और सोने पे सुहागा ये मुसलमान भी नहीं बल्कि एक शिद्दत पसंद मुल्क की नुमाइंदा ऐसी औरत है जो खुद भी मुसलमानों के खिलाफ बयान देती नजर आती है। उसे इन मुकद्दस मकामात पर ले जाकर सऊदी हुकूमत ने तमाम मुसलमानों के न सिर्फ जज्बात मजरूह किए हैं बल्कि अल्लाह के अहकामात की हुक्मअदूली भी की है। सूरह तौबा में इरशाद होता है, ऐ ईमान वालो, मुशरिक निरे नापाक हैं तो इस साल सन 9 हिजरी के बाद वो मस्जिद हराम के पास ना आने पाए। इससे जाहिर होता है कि मुशरिकीन का दाखिला हुर्मत वाली तमाम जगहों पर ममनू है। इस वीडियो में आपको अरब की हलाकत और तबाही के असबाब बताएंगे। इसके अलावा समरीती ईरानी के दौरे अरब के अगराज और मकासिद से भी आगाह करेंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अरबों को अल्लाह ताला ने बेहद फजीलत बख्शी है क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब से ताल्लुक रखते थे और उन्हीं लोगों में उन्हें मबूस फरमाया गया था। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद भी अरबी ही में नाजिल फरमाई, जिसकी वजह से अरबों को तमाम दुनिया में एक अलग मकाम हासिल है। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने अरबों को न सिर्फ तमाम उम्मत मुस्लिमा पर फजीलत बख्शी है बल्कि बाकी दुनिया में भी वो बुलंद मकाम रखते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि उन्होंने इस इम्तियाजी हैसियत का पास नहीं रखा, बल्कि उनके अशराफिया यानी उमरा के तबके ने अल्लाह की अता करदा नेमतों और इम्तियाजी हैसियत की कदर नहीं की। हम सब जानते हैं कि अरब इमारात यानी दुबई में एक फहश मुआशरे को फरोग देने वाले यही अरब हैं, और अब सरजमीन अरब में भी ये फितने सर उठा रहे हैं। जैसे कि कुछ अरसे पहले अरब में भारतीय मौसीकारों को बुलाकर कॉन्सर्ट करवाया गया और इस्लामी सकाफत की धज्जियां बिखेरी गईं। अरब जो ऐसी सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जहां से इस्लाम का नूर फूटा और दुनिया में एक नई सकाफत की बुनियाद रखी गई जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरवीज और तरक्की दी। यूं अरब लोग न सिर्फ इस्लामी सकाफत और रवायात के अमीन और वारिस हैं जो इस्लाम के नाम पर कायम हुई, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के नुमाइंदे भी अरब ही हैं। अब ऐसे में अगर वो इस्लामी अक़दार को पामाल करते हैं तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ पहुंचाते हैं। जब कौमों में बदअमली, बदखलकी, गफलत, बेराहरवी इज्तिमाई तौर पर घर कर जाती है तो तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है। इंसान ने यकीनन हर दौर में कोशिश की है कि उसकी इज्तिमाई और मुआशरती जिंदगी मुस्तहकम रहे। जब हयात इंसानी के इर्तिका पर नजर डालें तो हमें इसका रुख इज्तिमाइयत की तरफ ही नजर आता है। तारीख इंसानी ने मुख्तलिफ मुआशरे तश्कील दिए और गर्दिश जमाना ने मुख्तलिफ मुआशरों को पैबंद खाक भी किया। जब वो इज्तिमाई तौर पर फितरत के खिलाफ चलें, जब वो कानून कुदरत को तोड़कर उसकी नाफरमान और गुस्ताख बनी और खुदा के मुतय्यन करदा उसूलों से इनहराफ किया। बनी नौ इंसान को इनफरादी बदअमली की सजा दुनिया में नहीं मिलती, उसका हिसाब किताब आखिरत में है। मगर जब कौमें इज्तिमाई तौर पर बदअमल हो जाएं तो उसकी सजा दुनिया में ही मिल जाया करती है। जब कौमों में बदअमली, बदखलकी, गफलत, बेराहरवी इज्तिमाई तौर पर घर कर जाती है तो तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है। और तारीख ने ऐसे कई मनाजिर देखे भी हैं। कुरान करीम ने भी मुख्तलिफ कौमों की तबाही का जिक्र किया है जिनमें
اخلاقی خرابیاں اجتماعی طور پر گھر کر گئی تھیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مضبوط اور پائیدار اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے مکانات و محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں، پھر اتنی پرعیش اور عشرت والی زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ سورہ انعام آیت 6۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لاتے ہی نہ تھے۔ اس طرح ہم مجرم قوم کو ان کے عمل کی سزا دیتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 13۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے، اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس بنا پر کہ ان کے پاس ہماری ایک روشن کتاب تھی جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، سو ہم نے ان کو انجام تک پہنچا دیا۔ ناظرین، سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی کا وجود باقی دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ ہم تاریخ کے سبھی ادوار کھنگال کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی انسان کی معاشرتی زندگی میں بگاڑ غالب رہا، اور اصلاح کے بہت کم آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی مجموعی بگاڑ کے نتیجے میں قومیں زوال پذیر ہوئیں اور اپنے انجام کو پہنچی۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت قوموں کے عروج و زوال اور تباہی و بربادی کے قوانین کے اطلاق میں قوموں کے درمیان فرق نہیں کرتی۔ جو قوانین یہود و نصارہ کے لیے ہیں وہی امت مسلمہ کے لیے ہیں، جو اصول اہل باطل کے لیے ہیں وہی اہل حق کے لیے ہیں، جو ضابطے اہل کفر کے لیے ہیں وہی اہل ایمان کے لیے ہیں۔ قرآن کریم میں بیان کردہ قوانین اٹل ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، ان کو سنت اللہ کہا گیا ہے۔ یہی اللہ کی سنت، اللہ کریم کی عادت، اللہ کا قانون، اللہ کا اصول و ضابطہ اور طور طریقہ رہا ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور یہی تمہارے لیے ہیں۔ تم اللہ کے قانون و ضابطے میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ قرآن کا پیمانہ ہمارے سامنے ہے، اس سے ہم خود کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ کئی بڑے بڑے فتنوں اور صدموں میں گھری ہے۔ ہر بڑا فتنہ چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، سقوط بغداد ہو یا سقوط اندلس، یا خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو یا مسئلہ فلسطین اور کشمیر، مشرقی تیمور ہو یا چیچنیا، بوسنیا، کوسوو، سرب اور برمی مسلمانوں کی نسل کشی ہو، یا افغانستان و عراق، شام، لیبیا کی مسماری، یا ہندوستان میں اٹھتے مسلم کش فسادات ہوں، یہ سب امت مسلمہ کو بیدار کرنے، آزمائش پرکھنے اور انہیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے رونما ہو رہے ہیں۔ اور یہ سب دیکھ کر ان کا خون کھولتا ہے یا نہیں؟ ان کا سویا ہوا ضمیر جاگتا ہے یا نہیں؟ ان کی ٹوٹی اور مری ہوئی غیرت جاگتی ہے یا نہیں؟ مگر شاید ہم سب ان آزمائشوں میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہمارا خون نہیں کھولا، ہماری مردہ غیرت نہیں جاگی، ہمارے سوئے ضمیر بیدار نہیں ہوئے۔ بغداد جلتا رہا، قوم سوئی رہی، کابل اجڑتا رہا، قوم مدہوش تھی، عراق برباد ہو گیا، قوم بے غیرتی کی چادر اوڑھے رہی، لیبیا پر آگ و آہن کی بارش ہوئی، قوم غفلت سے بیدار نہ ہوئی، فلسطین و کشمیر، برما میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری، قوم کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ ہمارے عظیم جرنیل صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈے مار گئے اور کہا گیا، لو صلاح الدین، ہم یہاں تک آ پہنچے، تم کب تک سوتے رہو گے؟ دراصل یہ صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈا نہیں تھا بلکہ ملت اسلامیہ کے وجود پر ٹھڈا تھا۔ ہمیں کہا گیا، ہمیں للکارا گیا کہ لو ہم یہاں تک پہنچ آئے، تم غفلت سے کب اٹھو گے؟ تمہارے مردہ ضمیر کب جاگیں گے؟ تمہاری خوابیدہ مردہ روحیں کب بیدار ہوں گی ہم سے مقابلے کو؟ مگر افسوس، ہم نے دشمن کی للکار پر کان نہیں دھرے۔ ہم 313 تھے تو زمانے کی کایا پلٹ دی، آج ہم 1.5 ارب ہیں مگر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بے جان مٹی کا ڈھیر ہے۔ مٹی میں بھی اگر جان ہو تو بڑے بڑے تناور شجر پیدا کر کے سائبان تو مہیا کرتی ہے، مگر ہماری پوری ملت اسلامیہ کے وجود کی مٹی اس سے بھی گئی گزری ہے۔
بالکل مری کھپی اور بے جان ہے کہ کوئی دیدور پیدا نہیں کر پا رہی جو سائبان بن کر امت پر سایہ فگن ہو۔ ہم تعداد میں اربوں مگر بے جان اور مردہ مٹی کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ ہمارے حکمران ان بے غیرتی و بے حسی کی چادر اوڑھ چکے ہیں۔ ان کی مذہبی حمیت اور غیرت دینی دم توڑ چکی ہے۔ انہیں دین و ملت کے ساتھ ہونے والی کسی بھی اونچ نیچ پر کوئی دکھ و صدمہ نہیں پہنچتا۔ دشمن کو میر صادق اور میر جعفر بہت سستے داموں مل رہے ہیں۔ جہاں بددیانت حکومتوں، کرپٹ انتظامیہ، بے ضمیر رہنما، جھگڑالو علماء، فسادی ملا، بے اثر پیر و مشائخ ہوں تو امت کی بیداری و اصلاح کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ چمن کے مالک خود ہی چمن کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور اس کے تنوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آج کس کے گھر لوٹے جا رہے ہیں؟ کس کے وسائل پر قبضے ہو رہے ہیں؟ آج دنیا میں چار سو کس کی نسل کشی کی جا رہی ہے؟ آج ہر سو جلی ناشیں، بکھرے لاشیں، کٹے اعضاء بین کرتی مائیں، سسکتی بہنیں، اجڑے سہاگ، بلکتے بے سہارا بچے کس ملت سے وابستہ ہیں؟ آج دنیا میں کون سی قوم ظلم و جبر کی چکی میں پس رہی ہے؟ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا؟ کیا یہ سب کچھ دیکھ کے کسی کا خون کھولا؟ کب بیدار ہوگی یہ سوئی ہوئی بے جان ملت؟ کب کھولیں گی اس مردہ بے ضمیر امت کی آنکھیں؟ اگر کسی بہت گہری نیند سوئے آدمی کو ٹارچر کریں یا کوئی کیڑا مکوڑا بھی ڈس لے تو وہ فوراً بیدار ہو کر ہوشیار ہو جاتا ہے، مگر بدنصیب امت ایسی مدہوش نیند سوئی ہے کتنے بڑے بڑے ٹارچر پہنچنے پر بھی قوم میں ذرا جنبش نہیں آئی کہ وہ کروٹ ہی بدل لے۔ جیسے کسی مردہ کو جتنا مرضی ٹارچر کرتے رہو اس میں ذرا جنبش نہیں آتی، بالکل یہی ہمارا حال ہے۔ ہم غفلت میں پڑے اتنی گہری نیند سو رہے ہیں کہ ہماری ملت کے جسم پر کتنے بڑے بڑے ٹارچر اور زخم آئے مگر ہم میں ذرا حرکت و جنبش نہیں آئی۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم بیدار ہونے کے لیے اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی آواز کے منتظر ہوں کہ ہمیں اگر سور کی آواز سنائی دے گی تو ہم اٹھیں گے، اس سے پہلے ہم اٹھنے والے نہیں، مگر اس وقت اٹھنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہمارے کسی مفاد میں ہوگا۔ اتنے برے حالات میں بھی عرب قوم اور حکمران اپنی من مستیوں میں غرق ہیں۔ انہیں غیر مسلموں سے تعلقات بنانے اور بڑھانے کی فکر ہے۔ وہ امت مسلمہ کی ذبح و حالی اور ان کے اوپر ہوتے ظلم سے بے خبر، اپنے آپ میں غرق اور مدہوش ہیں۔ آج ہمارے اندر ایمان کمزور ہے۔ مغرب کی مکاری و تہذیب و فلسفے نے ہماری ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہمارے کردار یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہم سے تو سکھ بہتر ہیں جو اپنے گرو کی ایک ادا کو اپنائے ہوئے ہیں۔ سکھ اس وقت دنیا میں جہاں بھی ہیں، جس عہدے جس منصب پر بھی ہیں، وہ اپنے گرو کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے بڑے سے بڑے منصب پر پہنچ کر اپنے گرو کی سی داڑھی اور سر پر گرو کی سی پگ رکھنے سے نفرت اور ہتک محسوس نہیں کرتے۔ ہم میں مجموعی طور پر اپنے آقا کریم کی کون سی ادا باقی ہے؟ ہم میں آقا کریم کے کون سے اخلاق و اطوار باقی ہیں؟ ہم میں آپ کا کون سا کردار پایا جاتا ہے؟ ہم آپ کے کس اسوا پر عمل پیرا ہیں؟ جواب یقیناً کوئی نہیں، مگر اس کے برعکس آج وہ کون سی اخلاقی خرابیاں ہیں جو عرب معاشرے میں اجتماعی طور پر موجود نہیں؟ وہ کون سی غلاظت، گندگی، بےہودگی ہے؟ وہ کون سے غلط اطوار ہیں جو ان میں نہیں پائے جاتے؟ وہ کون سی خلقیات ہیں جن کی وہاں کثرت نہیں؟ ظلم و زیادتی، فساد، حسد، حق تلفی اور مفاد پرستی کا کیا ہمارا اجتماعی فعل نہیں؟ منشیات کے بازار، ہوس کے اڈے، شراب خانے، جوا، زناکاری، سود و حرام خوری، دھوکہ دہی، بددیانتی، جھوٹ، خوشامد، دوغلے پن، ہرس، سب کچھ عرب میں موجود ہے۔ اب تشدد، تعصب، عصبیت اور انسانی دشمنی کے ایسے کون سے مظاہرے ہیں جو ہمارے اسلامی معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتے؟ ان سوالات کا جواب یقیناً ہاں میں ملے گا۔ یہ عرب ہی ہیں جو حال مست اور مال مست ہیں، جو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں اور اب تباہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ایسے میں عرب پر تباہی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ کتاب الفتن میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بلا سے جو نزدیک آ گئی ہے عرب کی خرابی ہونے والی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے سنا،
انہوں نے عروہ سے، انہوں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے، اور انہوں نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سوراخ ہو گیا، اور سفیان نے 90 یا 100 کے عدد کے لیے انگلی باندھی تو پوچھا گیا کہ ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، 2024 میں وہ علامتیں زیادہ قریب آتی محسوس ہو رہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بتائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ ایک نیا آدمی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، رسولوں اور اس کی ملاقات پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ عقیدہ لازمن رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے خود وہ سائل سے زیادہ اس کے واقع ہونے کے متعلق نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی چند نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کے آقا بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے جسم والے لوگ لوگوں پر حاکم ہو جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت بھی ان 5 چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی مہ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ پھر وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس بلا لاؤ۔ لوگوں نے انہیں تلاش کیا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ لائیں، لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صاحب جبریل تھے، انسانی صورت میں لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ ناظرین، آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ قیامت کے قریب عرب ممالک تباہ ہو جائیں گے، اور ان ممالک میں ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ عالم کفر ان پر ایسے چڑھ دوڑے گا جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ امریکہ کے معروف میگزین نے اس حوالے سے اب تک کا سب سے خطرناک آرٹیکل شائع کیا تھا۔ میگزین کے کور پر چین اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی اور سپر پاور کی جنگ کے حوالے سے چین کا جھنڈا بنا کر اس میں بتایا گیا تھا کہ چین امریکہ سے تو معاشی جنگ جیت جائے گا، لیکن دجالی قوتیں اسے جیتنے نہیں دیں گی۔ آرٹیکل میں کہا گیا کہ عرب دنیا کے سنہرے دور کا خاتمہ ہونے والا ہے اور اس کی تکلیف سارا علاقہ محسوس کرے گا۔ حالانکہ یہ آرٹیکل زیادہ تر معاشی تخمینے لگانے والا تھا، لیکن تباہی اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے ہی آتی ہے اور پتہ تب چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ عرب کی تباہی کی پیشن گوئی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اب دنیا کے مختلف کونوں سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ عرب اتنی بڑی مملکت ہونے کے باوجود مشرکین اور کفار کی خوشامدیں کرتا پھر رہا ہے۔ ناظرین، 9 جنوری 2024 کو مسلمانوں کے سینوں پر ایک چھوٹی سی قیامت گزر گئی جب ایک انڈین عورت سعودی عرب کے 100 روزہ دورے پر گئی۔ انڈین وزیر سمرتی ایرانی کا سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ اس وقت سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس دورے پر اس ہندو عورت نے اپنے بقول مدینہ کا تاریخی سفر کیا اور وہ مسجد نبوی، جبل احد اور مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ سمجھے جانے والی مسجد قباء تک بھی گئی۔ بھارتی وزیر نے ایکس سابقہ ٹویٹر پر اس دورے پر سعودی حکام کا شکریہ ادا کیا اور اسے
انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان ثقافتی اور روحانی روابط کا عکاس بتایا۔ انڈین ذرائع ابلاغ میں یہ کہا گیا کہ ایسا پہلی بار ہوا کہ مدینہ میں کسی غیر مسلم وفد کا استقبال کیا گیا ہو، تاہم اس کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ سعودی سیاحتی اتھارٹی کی ویب سائٹ وزٹ سعودی کے مطابق غیر مسلم افراد مکہ اور مدینہ کی مقدس مساجد مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے، تاہم اس کے اطراف کے تاریخی اور ثقافتی مقامات سبھی کے لیے کھلے ہیں۔ انڈیا کے اقلیتی امور کی وزیر سمرتی ایرانی پیر سے سعودی عرب کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ بھارتی نمائندے کا یہ دورہ سعودی عرب سے انڈیا کے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے سفارتی مشن کا حصہ ہے۔ اس دورے میں وزیر کے ساتھ انڈیا کا جونیئر وزیر خارجہ وی مرلی دھرن اور ایک وفد بھی اس دورے میں شامل ہے۔ انڈین وفد نے جدہ میں اترنے کے بعد مدینہ کا بھی دورہ کیا۔ انڈین میڈیا کے مطابق اس موقع پر سمرتی ایرانی نے انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان 2024 کے حج کے لیے ایک باہمی معاہدہ دستخط کیا۔ اس کے تحت 2024 کے حج کے لیے انڈین عازمین کی تعداد 1,75,025 طے کی گئی ہے۔ خاتون وزیر نے انڈین عازمین کے لیے بہترین سہولت فراہم کرنے کی غرض سے انڈین حج رضاکاروں، حکام اور عمرے کے لیے آئے ہوئے انڈین شہریوں سے بھی بات چیت کی۔ مزید یہ کہ سعودی عرب میں مقیم انڈین شہریوں اور وہاں کے بزنس وقت سے بھی بات چیت کی ہے۔ دلی سے بی بی سی کے نامہ نگار شکیل اختر کے مطابق انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعلقات مسلسل بڑھ رہے ہیں اور سعودی کمپنیاں انڈیا میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ سعودی عرب میں 25 لاکھ سے زائد انڈین شہری مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ انڈین میڈیا نے سمرتی ایرانی کے مدینہ میں استقبال کو غیر معمولی اور تاریخی قرار دیا۔ انڈیا کے سرکاری ٹی وی چینل دوردرشن نے اپنی خبر میں کہا کہ مرکزی وزیر سمرتی ایرانی خارجی امور کی وزیر مملکت وی مرلی دھرن کے ہمراہ سعودی عرب کے شہر مدینہ کے تاریخی دورے پر ہیں۔ دوردرشن کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ پہلا موقع ہے جب ایک غیر مسلم وفد کا استقبال مدینہ میں کیا گیا ہو۔ اس سے انڈیا اور سعودی عرب کی غیر معمولی رشتوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس بیان پر ذرا غور کریں، کس قسم کے غیر معمولی رشتے، جب اللہ نے مشرکین کو مسلمانوں کا کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ سمرتی ایرانی نے مدینہ میں اپنے قیام کے دوران مسجد نبوی کے اطراف سے تصاویر ٹویٹ کی۔ انڈین میڈیا نے کہا کہ سمرتی ایرانی کے اس دورے سے مذہب اور ثقافت کے شعبے میں باہمی مفاہمت اور اشتراک کو مدد ملے گی۔ سعودی عرب میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے قائم کی گئی ویب سائٹ وزٹ سعودی نے ٹورسٹ ویزا ہولڈرز کے لیے یہ پیغام شائع کر رکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر صرف مسلمان سیاحوں کے لیے مختص ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں مسلم زائرین آتے ہیں۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے کی ویب سائٹ پر کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے غیر مسلم افراد پر مرکزی مکہ شہر اور مدینہ کے مذہبی مقامات میں داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تاہم وزٹ سعودی کے مطابق 2 مقدس شہروں کے بیچ ایسے کئی مقامات ہیں جو ہماری مقامی تہذیب اور تاریخ بتاتے ہیں، اور یہ سب کے لیے کھلے ہیں۔ سعودی عرب کے ویزا کی ویب سائٹ کے مطابق غیر مسلم افراد کو مدینے کی سیر کی دعوت دی جاتی ہے، تاہم مسجد نبوی اور اس کے احاطے کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ غیر مسلم افراد عام طور پر سعودی مذہبی مقامات مثلا مساجد میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اس میں بعض معاملوں میں استثناء حاصل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلموں کو مکہ کی مسجد الحرام کے باہری علاقوں کا دورہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے پلان کے تحت ہر مذہبی مقام کے حوالے سے مخصوص قواعد و ضوابط چیک کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں امریکی مشن کی 30 مئی 2023 کی رپورٹ کے مطابق 23 جولائی کو مکہ کی پولیس نے کہا تھا کہ اس نے اس سعودی شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے ایک اسرائیلی یہودی رپورٹر کو مکہ میں داخل ہونے میں مدد کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ مکہ میں غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ جولائی 18 کو اسرائیلی چینل 13 نیوز نے ایک صحافی کی 10 منٹ کی رپورٹ نشر کی تھی جس میں انہیں مسجد الحرام کے سامنے سے گزرتے اور جبل رحمت پر چڑھتے دکھایا گیا تھا۔ امریکی رپورٹ کے مطابق آن لائن مسلمانوں اور سعودی شہریوں نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کے سربراہ
عبد الرحمن السدیس نے سعودی مقدس مقامات کے احترام پر زور دیا تھا اور کہا تھا کہ کسی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت یا ان کے کام کی نوعیت سے کیوں نہ ہو۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے انڈین وفد کے سعودی عرب کے دورے پر تبصرے کیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے خاتون کے ساڑی پہننے اور حجاب نہ اوڑھنے پر تنقید کی، جبکہ ایسے تبصرے بھی کیے گئے کہ بطور غیر مسلم انہیں مدینہ میں داخلے کی اجازت کیوں دی گئی۔ واضح ہے کہ غیر مسلموں کو 2021 تک مدینے میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، جس کے بعد قوانین میں نرمی کے باعث وہ شہر کے وسط میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف تک جا سکتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سمرتی ایرانی کا دورہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ معاہدے پر دستخط کے 2 دن بعد ہوا ہے۔ اس کے تحت نئی دہلی کے لیے اس سال کے سالانہ حج کے لیے 1,75,025 عازمین کا کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں ہے کہ مشرکوں کو مسجد حرام میں نہ جانے دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کافروں کو مساجد میں داخل ہونے دینے اور نہ ہونے دینے میں اختلاف ہے۔ اس آیت میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طرز پر حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے ذریعے موسم حج میں جو اعلان برات کر دیا تھا وہ اسی کا اعلان تھا۔ لہذا آیت مذکورہ کے معنی بھی اس اعلان کے مطابق یہی ہے کہ ان کو حج و عمرے کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی اسلام کا یہ ایک سیاسی حکم ہے جس کا اعلان سورہ برات کے شروع میں کیا گیا ہے کہ جس قدر مشرکین مکہ میں موجود تھے ان سب سے حرم کو خالی کرانا مقصود تھا تاکہ آئندہ اس کے غلبے کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ جہاں تک مساجد کو نجاستوں سے پاک رکھنے کا مسئلہ ہے وہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس آیت کا تعلق اس مسئلے سے نہیں ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد قبیلہ ثقیف کا ایک وفد آیا تو آپ نے اسے مسجد حرم میں ٹھہرایا، حالانکہ یہ وفد کافروں کا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ یہ نجس لوگ ہیں، ان کو آپ نے مسجد میں ٹھہرایا؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کو جو نجس کہا گیا ہے وہ کفر و شرک کی نجاست ہے۔ نیز حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے یوں فرمایا کہ کوئی مشرک مسجد کے پاس نہ جائے بجز اس کے کہ مسلمان کا غلام یا اس کی لونڈی ہو۔ اس حدیث میں کافر غلام اور کافرہ باندی کو مسجد میں داخلے کی اجازت دی۔ انہی آیات و احادیث کی بنیاد پر کسی ضرورت سے اگر با اجازت خلیفۃ المسلمین اگر کافر مسجد الحرام میں داخل ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، اور ظاہری نجاست کی حالت میں تو کافر و مسلمان دونوں کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے۔ پھر جمہور کے نزدیک مسجد الحرام سے مراد پورا حدود حرم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھینچا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دائرہ اور وسیع کر دیا کہ پورا جزیرۃ العرب سے کافروں کو نکالنے کا حکم فرمایا کہ مکہ مکرمہ اسلام کی مرکزی جگہ ہے اور یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہاں کسی غیر مسلم کو رکھنا گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پورا کیا۔ بس جب پورے حدود حرم بلکہ جزیرہ عرب میں مشرکین کا داخلہ ممنوع ہو گیا تو ان کو مسجد الحرام میں آنے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ان کا مسجد الحرام میں آنے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تفسیر، حدیث اور فقہ میں بصیرت نامہ کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ غیر مسلموں کی سال بھر تجارت اور حج عمرے کے لیے آمد و رفت بند ہونے سے وہ سامان تجارت جو وہ لایا کرتے تھے اور دوسرے مالی فوائد جو ان کی آمد سے اہل مکہ کو حاصل ہوتے تھے لازماً ختم ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اندیشے کو رفع کرنے اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ الفاظ نازل فرمائے کہ تجارت اور کاروبار کی بندش کی فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں ضرور غنی کر دے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تو اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کو غنی کیسے کرتا ہے، مگر اس کا ہر کام اور ہر طریقہ حکمت پر مبنی ہے۔
چنانچہ اس کے بعد فتوحات عالم کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور وہ سب اللہ کے فضل سے غنی ہو گئے۔ پھر حج عمرہ کرنے والے مسلمانوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ اہل مکہ کے لیے فقر کا مسئلہ ہی نہ رہا۔ اس وقت 1431 ہجری میں تقریباً 35 سے 40 لاکھ حاجیوں نے حج ادا کیا، اور حکومت سعودیہ کا اندازہ ہے کہ چند ہی سال میں یہ تعداد 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی، اور حکومت اس کے مطابق باقاعدہ حرم کی عمارت اور رہائشی عمارات کی توسیع کے منصوبے پر نہایت تیزی کے ساتھ عمل کر رہی ہے۔ کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جس کے مطابق یہودی اور عیسائیوں کو اس معاملے میں کچھ رعایت مل سکتی ہے، جبکہ مشرکین اور بت پرستوں کے لیے سخت ہدایت ہے۔ اب ایسے میں اس قدم کو اور پروٹوکول کو سعودی عرب کا ایسا عمل قرار دینا بالکل جائز ہے جو انہیں تباہی اور قیامت کی جانب ایک اور قدم بڑھا دے گا۔ یہ عورت جو ننگے سر مقدس مقامات پر گھومتی نظر آئی، اکثر میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی نظر آتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو حج کی سہولیات دلوانے نہیں بلکہ اندر کھاتے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر سعودی حکومت سے مل بیٹھی ہے۔ اس کے لیے آپ کو دونوں ممالک کے تعلقات بتاتے ہیں۔ کچھ ماضی میں دیکھا جائے تو تقریباً 4 سال پہلے جب سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان انڈیا کے دورے پر آئے تھے تو وزیر اعظم نریندر مودی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے خود ہوائی اڈے پہنچا اور گلے مل کر ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ محمد بن سلیمان کا یہ دورہ محض رسمی نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے اسٹریٹجک اور سفارتی حلقوں میں کئی پیغامات جا رہے تھے۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کے وزیر دفاع بھی ہیں۔ کچھ مہینوں بعد یعنی اکتوبر 2019 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان ایک اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل بھی قائم کی گئی تھی۔ حالانکہ سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات بنیادی طور پر تیل کے ارد گرد مذکور تھے، لیکن اسٹریٹجک امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ گزشتہ چند سال میں یہ تعلقات اب تیل کے علاوہ اسٹریٹجک تعاون پر آ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی عرب کے دورے کے دوران وہاں کے انگریزی اخبار عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ سعودی عرب اور انڈیا کو سیکیورٹی کے حوالے سے ایک جیسے خدشات ہیں۔ دفاعی اداروں کے قیام کے بارے میں بات کرتے ہوئے مودی نے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون پر بھی زور دیا۔ دسمبر 2020 میں انڈین فوجی سربراہ جنرل ایم نروانے سعودی عرب پہنچ گیا۔ کسی بھی انڈین فوجی سربراہ کا سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ تھا۔ اسٹریٹجک امور کے ماہر اور لندن کے کنگز کالج میں بین الاقوامی امور کے شعبے کے سربراہ ہریش بی پنت نے بھی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج تک کی تاریخ میں انڈیا کی سب سے کامیاب خارجہ پالیسی خلیجی ممالک یا وسطی ایشیا کے ساتھ ہے۔ سعودی نیوز کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا وبا کے باوجود انڈیا اور سعودی عرب کے فوجی افسران ایک دوسرے کے ممالک کے اداروں میں تربیت حاصل کر رہے تھے۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ پچھلے سال انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان قائم سفارتی تعلقات کو بھی 75 سال مکمل ہوئے تھے۔ اس کے پیش نظر دونوں ممالک کی افواج نے مشترکہ مشقیں بھی کی۔ گزشتہ سال سے بھی پہلے دونوں ممالک کی بحری افواج نے مشترکہ مشقیں بھی کی تھیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ تیل سے شروع ہونے والے اس رشتے میں تبدیلی آ رہی ہے؟ ہریش پنت اور ان جیسے اسٹریٹجک امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال 3 چیزوں پر مرکوز ہے: اسرائیل، ایران اور امریکہ۔ اب خلیجی ممالک نے اسرائیل کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کر کے سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں۔ پنت کہتے ہیں کہ مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ نے جمال خشوگی کے معاملے پر سعودی عرب سے خود کو دور کرنا شروع کر دیا۔ مشرق وسطی میں جو پولرائزیشن ہو رہا ہے اس کے صرف 2 ہی مراکز ہیں: ایران اور سعودی عرب۔ اب سعودی عرب اپنے آپ کو اسٹریٹجک طور پر مزید مضبوط کر رہا ہے اور اس کے لیے انڈیا بہترین آپشن ہے۔ پنت کا کہنا تھا کہ پچھلے 3 سال سے زیادہ عرصے میں انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان دفاع کے حوالے سے بہت کچھ ہوا ہے، جیسے انٹیلیجنس معلومات اور سائبر سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کی معلومات کا تبادلہ۔ سفارتی حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تعلقات میں نئی تبدیلیوں کے باعث جب انڈیا نے جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹانے کا اعلان کیا تو سعودی عرب انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایسے کئی معاملے سامنے آئے ہیں جب سعودی عرب نے واضح کیا
کہ وہ انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ انڈیا کے تعلقات نہ صرف سعودی عرب بلکہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی کافی بدل چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت متحدہ عرب امارات بھی جموں کشمیر کے خطے میں کئی پروجیکٹس میں پیسہ لگا رہا ہے۔ ہریش پنت کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایسا تعلق ہے جسے چولی دامن کا ساتھ، تاہم اب پاکستان کے بجائے سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ انڈیا کے قریب آ رہا ہے اور اس کا صحرا محمد بن سلمان اور وزیر اعظم نریندر مودی کو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلے انڈیا کے سعودی عرب کے ساتھ صرف تجارتی تعلقات تھے، کیونکہ انڈیا وہاں سے 18% خام تیل درآمد کرتا رہا ہے، لیکن اب یہ تعلقات درآمد سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے فوجی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ محمد المطیر کو انڈین ساخت کے میزائل، ڈرون، ہیلی کاپٹرز، بختر بند گاڑیاں اور توپ خانہ دکھایا گیا۔ سعودی فوج کے کمانڈر کے ساتھ فوجی وفد کو بتایا گیا کہ اس بار انڈیا نے ملک کے دفاعی بجٹ کا 25% حصہ دفاع سے متعلق اسٹارٹ اپس اور دفاع سے متعلق تحقیق اور ترقی کے لیے مختص کیا۔ وجہ صاف ہے کہ عرب جیسا مسلم ملک انڈیا جیسے اسلام دشمن ملک کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے، اور وجہ ہے حرص و طمع اور پیسہ۔ عرب ملک خود اپنی تباہی کی جانب قدم بڑھا رہا ہے اور اس کے بارے میں قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر سعودی عرب اسٹریٹجک طور پر مزید مضبوط ہونا چاہتا ہے، اور وہ بھی امریکہ سے دوری کے باوجود۔ ایسے میں انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ خارجہ اور اسٹریٹجک امور کے ماہر سینئر صحافی منوج جوشی کا کہنا تھا کہ تعلقات میں یہ تبدیلی کی شروعات سعودی عرب کی جانب سے ہوئی ہے، جہاں کبھی پاکستان کی فوج کی ایک پوری بریگیڈ سعودی عرب میں تعینات ہوا کرتی تھی۔ جوشی کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے بہت سی تبدیلیاں کرنا شروع کی، پاکستان کی بریگیڈ کو ہٹا دیا گیا، اب سعودی عرب اپنی فوج کو جدید بنا رہا ہے، یہاں تک کہ امریکہ نے وہاں پر تعینات پیٹریاٹ میزائلوں کو ہٹا دیا۔ اب سعودی عرب تیل کے بعد کی اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سعودی عرب انڈیا کے ساتھ بھی بہتر اسٹریٹجک تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے کسی اسلامی ملک پر بھروسہ نہیں۔ جوشی کے مطابق سعودی عرب اب اسلامی ممالک کے بارے میں بہت محتاط ہے، کیونکہ ان ممالک میں مسلمانوں کے اندر مختلف فرقوں کے درمیان کشیدگی ہے۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ تعلقات انتہائی پیچیدہ رہے، جبکہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمیشہ کھلے رہے ہیں۔ اس لیے سعودی عرب انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید آگے لے جائے گا، اور آنے والے دنوں میں وہ انڈیا میں مزید سرمایہ کاری کرنا بھی چاہتا ہے۔ انڈین حکومت نے سعودی تیل کمپنی آرامکو کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے۔ انڈیا کے قومی سلامتی کے نائب مشیر اروند گپتا نے بی بی سی کو بتایا کہ سعودی عرب بھی تیزی سے اپنا پروفائل تبدیل کر رہا ہے اور 2030 تک کم از کم 14 سے 15 ایسے شعبوں کی نشاندہی کر چکا ہے جہاں وہ جدیدیت لانا چاہتا ہے۔ اروند گپتا نے کہا کہ محمد بن سلمان اس سمت میں تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف سعودی عرب بلکہ متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک جیسے کویت، عمان اور بحرین بھی انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انڈیا بھی اس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ناظرین، یہ سب اطلاعات یوں تو ماضی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس بار ایک نجس عورت کا مدینہ میں آنے کا موقع بھی کسی بڑی تباہی کے آغاز کا پیش خیمہ ہے۔ جب اسرائیل میں فلسطین کی جنگ شروع ہوئی تو مسلم دنیا کے پریشر کی وجہ سے انڈیا کو سعودی عرب کے ساتھ اپنے مشترکہ مفادات ڈوبتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کی بنا پر سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ اظہار ناراضگی کیا تھا، جس کے نتیجے میں خاتون وزیر کو وفد کے ساتھ بھیج کر اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی۔ در حقیقت اس کا مقصد مسلمانوں کے لیے حج کا جائزہ لینا نہیں بلکہ دوستانہ تعلقات بحال کرنا تھا، اس لیے حج کی سہولیات کو بہانہ بنایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یوں اسرائیل کے ساتھ اور ایک مشرک ملک کو اپنے اسلحے اور دیگر تمام امور میں جگہ دینا
اور ان پر اندھا اعتبار کرنا مسلمان ہونے کے ناطے سرے سے ہی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ حکمت بھی مسلمان کی میراث شمار ہوتی ہے، جبکہ عرب کی بڑھتی ہوئی کم عقلی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ گزشتہ جن قوموں پر ہلاکت یا عذاب آیا ان پر بھی اسی طرح پہلے بدحواسی اور کم عقلی کو مسلط کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مقام عبرت بن کر رہ گئیں۔ ناظرین، پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے چند برس قبل ایک اجتماع کے دوران خطاب کرتے ہوئے گریٹر اسرائیل اور مسلمانوں کی حالات زار سے متعلق نبی کریم کی پیشگوئی کا ذکر کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا اور ضرور بنے گا، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ تمام مسلمان ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، عراق، اردن، یہاں تک کہ ترکی بھی اور سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ البتہ مدینے پر قبضے کے لیے یہودی جو پروگرام بنا کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پورا نہیں ہونے دے گا۔ مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ایک شخص کے اگر 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے اور ایک بچے گا۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی جس میں بے پناہ خون ریزی ہوگی اور پوری زمین لاشوں سے ہٹ جائے گی، اور ایسا ہوگا کہ مردار خور پرندے، گدھ، چیل، کوے وغیرہ تو لاشوں کو نوچ کھانے کے لیے اترا کریں گے، مگر نفاست پسند پرندے جو لاش کے اوپر اترنے سے گریز کرتے ہیں تو ان میں سے ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور اس کو زمین پر کہیں اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ زمین ساری لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی، یہاں تک کہ تھک ہار کر جب اس کے پر مسلسل پرواز سے جواب دے جائیں گے تو وہ گرے گا اور زمین پر موجود لاش پر گرے گا۔ یہ وقت آنے والا ہے اور یہ وقت یہودیوں کے سپورٹرز ہیں، اس وقت ان کے ہاتھ آئے گا۔ یہ سپورٹرز مکمل طور پر یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے ملعون ہو چکی ہے کو باقی رکھا گیا ہے، اس کو موقع دیا گیا اور اس نے اسرائیل بنا لیا۔ تقریباً 2000 سال بعد یہ دوبارہ آباد ہوئے ہیں اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے۔ 70 عیسوی کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو استثناء کیوں دیا؟ یہ ایک بڑی تلخ بات ہے۔ قانون تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ منحرف قوم کو اسی وقت ہلاک کر دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور صدوم اور امورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے اور آل فرعون جو ہلاک کی گئی۔ ایسا سمجھیے کہ سارے معاملے کو درمیان سے ایک وقفہ دے دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب بہت تلخ ہے جو آپ کے حلق سے بڑی مشکل سے اترے گا۔ یہودی قوم کو زندہ رکھا گیا جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے۔ سورہ فاتحہ میں سب مفسرین لکھتے ہیں کہ ضالین سے مراد نصارہ لی گئی ہے اور مغضوب علیہم یہودیوں کو کہا گیا ہے۔ ایک مغضوب اور ملعون قوم کے ہاتھوں آخری امت محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے گا۔ عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا، اس لیے یہودیوں کو بچایا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر اسرار مرحوم ایک واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا اسرائی صاحب بتایا کرتے تھے کہ وہ یوپی، اتر پردیش، بھارت کے راجپوت تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی نوجوان بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار سویپر کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ یہ اس لیے کہ اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا تو جوتا لگنے کی تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ تسلی رہتی کہ چلو راجپوت کا ہی جوتا لگا۔ مگر راجپوت کے سر پر اگر چمار کا جوتا لگے تو جوتا پڑنے کی تکلیف تو اپنی جگہ، مگر چمار کے ہاتھوں جوتا لگنے سے جو ذلت ہوتی کہ راجپوت کے سر پر ایک چمار جوتا لگا رہا ہے، الگ ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خیر امت ہے، اس لیے اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا۔ اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلیس مرکز ہے، عرب، ان پر آئے گا، جس کے بارے میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے کہ وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم یہودی ان کے سینے میں خنجر کی طرح گھونپی گئی ہے، اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکنت کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف؟ کیا آج کوئی بول سکتا ہے؟ 30 سے 35 لاکھ یہودی اسرائیل میں آباد ہیں، جبکہ اس سے زیادہ امریکہ میں موجود ہیں، 50 لاکھ کے قریب، اور دنیا بھر میں 1.25 کروڑ کے قریب آباد ہیں، لیکن اس قدر طاقتور ہیں کہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ عراق کی ایٹمی انسٹالیشن کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب اسرائیلی طیارے عراق کی ایٹمی انسٹالیشن کو تباہ کر کے واپس گئے تو سعودی عرب کی فضا میں انہوں نے ری فیولنگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا یہودی مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جتنا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دیا کہ ان میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل کیا، تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ اس لیے وہ وقت قریب ہے جب یہ اپنے اعمال کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین الہی آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔
اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔